हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, सबसे पहले तो भाई अभी तो मेरे पास तो अभी टाइम नहीं हुआ है तो, लेकिन पाकिस्तान में या दूसरे एशियन मुल्कों में अभी नया साल चढ़ गया होगा, तो सब दोस्तों को नया साल मुबारक हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है कि आपके नए साल में सारे जो मसले मसाइल हल हों, अच्छा हो, खुशहाली आए, सारे आपके काम हो जाएं, अच्छी अच्छी आपको न्यूज़ मिलें। मेरी दुआएं आप सबके साथ। ठीक है, और जो ईसाई दोस्त हैं उनको क्रिसमस मुबारक हो। क्रिसमस पे मैं नहीं बना सका वीडियो, तो उनसे मेरी बात नहीं हो सकी, तो उनको भी, सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम जनाब। अच्छा, आज की वीडियो में कुछ छः पाँच छः चीज़ें हैं, मैं आपको पहले बता दूं, छः सात हैं बल्कि। सबसे पहले जो मेन है वो तो ये है कि अपॉइंटमेंट जो है वो उसका रेशेड्यूल का। ठीक है। नंबर टू है इंटरव्यू जो 2023 में होंगे कि नहीं। नंबर तीन है जनाब रोमानिया एम्बेसी कब खुलेगी। ना अभी अगर नहीं खुली है तो क्यों पासपोर्ट वापस कर रहे हैं। ठीक है। फिर आगे है जी वीज़ा रिफ्यूज़, उसकी टेंशन, जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुई 28 दिसंबर को, उसकी टेंशन है। फिर आगे जनाब नंबर पाँच पे है जी इंटरव्यू जो चेंज होगा, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद है जनाब दिसंबर में इतने वर्क परमिट कम क्यों आ रहे हैं। तो फिर इसके बाद जनाब नंबर पाँच पे है जो नए रूल 2023 में आए हैं, उसके बारे में बात करनी है। उसके बाद 2006 जो 23 में फिर वो इंटरव्यू के बारे में कि है कि जैसे दूसरे मुल्कों में इंटरव्यू नहीं हो रहे तो यहाँ क्यों हो रहे हैं। ये मेन मेन चीज़ें हैं, बड़ी काम की चीज़ें हैं। पहले मैंने कुछ वीडियोस में बताई हैं, लेकिन वो शॉर्टली बताई हैं। आज मैं आपको बताऊंगा तफसील से। ठीक है, तो वीडियो स्किप नहीं करनी है। फिर वो बार बार आप मुझसे वही सवाल व्हाट्सएप पे आके पूछते हैं, भाई वीडियो में देखें और समझें, अगर एक बार समझें दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, जब समझ आ जाए फिर आगे चलें। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं, वहाँ लड़के हैं, उनसे आप पूछ लें बार बार। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बाकी आपको समझने की खुद ज़रूरत है कि कैसे समझे उसको। अच्छा भाई, सबसे पहले तो ये है कि अपॉइंटमेंट जो है हो रही, जो जिनकी ये अपॉइंटमेंट अभी दी हुई है 5 5 6 6 महीने की, यानी कि जून जुलाई वगैरह की दी हुई है, तो अपने एजेंट से रब्ता करें। तो उनको जो है अपॉइंटमेंट वो रीशेड्यूल करके देंगे, आपको मार्च अप्रैल तक दे देंगे। ठीक है, तो ये अपने एजेंट से रब्ता करें। आप लोग कागज़ दे के एजेंट को भूल जाते हैं कि आपका वीज़ा लगा के हमारे घर पे भेज जाएगा, ऐसा नहीं है। एजेंटों के पीछे आपको दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। ये वही सेम, ये सिस्टम जो है ये रोमानिया का वैसे ही जैसे साउथ कोरिया का था पहले। मैं खुद साउथ कोरिया गया हूँ, और एजेंट के थ्रू ऐसे ही वर्क परमिट मिलता था। ये सारा ये सिस्टम बिल्कुल एज इट इज़ था। और आप बिलीव करें कि मैं भाग भाग के उसके पीछे जा जा के रोज़ाना उसके घर पे जाके कभी सुबह दोपहर शाम तीन तीन चार चार चक्कर लगाए। तो एजेंट के पीछे जाना पड़ता है, ये नहीं कि आपने उसको कागज़ दे दिए तो आपका वीज़ा ला के घर पे आ जाएगा। एजेंटों के पीछे भागना ऐसे ही है जैसे आप किसी पीर फकीर के पीछे पड़ जाओ, जी मुझे कुछ दे दो। तो ऐसे ही चक्कर है, ये इतना आसान नहीं है। एजेंट को छोड़े नहीं, उसके पीछे लग जाए, उससे हर चीज़ पूछें, एक एक चीज़ की, आपका वीज़ा कहाँ पहुँचा है, क्या प्रोसेस हुआ, क्या नहीं हुआ, देखें। और उसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करें या उसकी पिक्चर्स ले लिया करें, कुछ भी कर लिया करें। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि भाई जब जितने भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं उनकी एक फ़ोटो कॉपी करके रख लिया करें। अच्छा, अपॉइंटमेंट के लिए शेड्यूल जो है ये हो रही है, एम्बेसी वाले आपको सहूलत दे रहे हैं, और इसके लिए आप अपने एजेंट को बोलें, अगर आपके अपॉइंटमेंट लेट है उसको बोलें यार पहले करवा लो, वो दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये है जी रोमानिया एम्बेसी कब खुलेगी, क्योंकि मैंने तो बताया था कि वो तो 9 को खुलेगी। तो अभी वो जो 28 को रिफ्यूज हुई वीज़े कहते हैं ये खुल गई है। भाई ये एम्बेसी नहीं खुली है, ये उनकी कुछ स्टाफ की कुछ चंद बंद तो होती हैं हर वक्त। तो वो सिर्फ आपको पासपोर्ट वापस दे रहे हैं जिनके वीज़े नहीं लगे हैं और जो काफ़ी अर्से से पड़े हुए थे। तो ये जो है ना, ये जो वीज़ा रिफ्यूज़ की टेंशन आप लोग ले रहे हैं, ये वो भी सेम ही चीज़ है, उसकी टेंशन नहीं लो। ये अभी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुए हैं, ये वक्त के साथ साथ जो जो रिफ्यूज़ होते रहे हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं। मैंने पहले ही बताया कि कुछ को डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो एजेंट वगैरह नहीं देते हैं, आपको बोलते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो कर करा के आखिर में एंड पे वो कहते हैं कि इस बंदे को रिप्लाई अच्छे रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो उसको भी रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो ये करते करते इकट्ठे करके फिर एक दिन में देते हैं, तो इसलिए लगता है कि बहुत से रिफ्यूज़ हो गए, बहुत सारे नहीं है, ये वक्तन फ़वक्तन होते रहते हैं और इकट्ठे करके वो बस दे देते हैं। तो ये वहाँ स्टाफ को बंद था जिसने सिर्फ पासपोर्ट वापस किए हैं। अब वैसे उनकी ऑफिशियली बंद है। ये क्रिसमस की वजह से छुट्टियां थी, फिर अभी न्यू ईयर की छुट्टी है, न्यू ईयर के साथ संडे है उसकी भी छुट्टी है। फिर मिला दूसरे मुल्क से आते हैं, फिर अपनी फैमिली से मिलने आते हैं, ऊपर से सर्दी है, बर्फबारी का भी कुछ जगहों पे ऐसे है, जैसे हमारे पाकिस्तान में कुछ जगहों बर्फ़ होती है, कुछ पे नहीं।
تو ان کی بھی ہوتی ہے کہ آپ تو کونسلر کہاں کا ہے، امبیسڈر کہاں کا ہے، کس مطلب شہر کا ہے، وہاں کے موسم حالات کیسے ہیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ جناب ابھی یہ چھٹیاں کر کے، چونکہ باقی دنوں میں شاید یہ پہلے آ جاتے، لیکن اب یہ 7-8 کو وہی پھر سیٹرڈے سنڈے آ رہا ہے، تو اس کو کر کے نہیں آئیں گے، تو منڈے کو انشاءاللہ 9 کو جنوری کو یہ مسٹ وہاں پہ پہنچ جائیں گے، شاید 1-2 دن پہلے، لیکن وہ سیٹنگ ویٹنگ کرنے میں 9 کو یہ پراپر کھولے گی امبیسی ان کی، ٹھیک ہو گیا۔ تو ویزا کے ریفیوز کی ٹینشن نہیں لیں، امبیسی کھلنے کی بند ہونے کی ٹینشن نہیں لیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد جو بتائی تھی بات کی انٹرویو تھوڑا چینج ہوا ہے، تو اس میں کوئی کویسچنز وہی ہیں، کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی ہے، تو یہ پریشان نہیں ہوں کہ اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی ہیں، صرف یہ ہے کہ پہلے آپ لوگ جیسے یس نو کرتے رہتے نا، اب وہ چکر نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی کسی ایک چیز کا، پہلے آپ سے پوچھتے آپ کا نام کیا ہے، اب پوچھتے ہیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف، ٹھیک ہے۔ کچھ چند ایک سوالات ہیں جو ہر بندے سے پوچھتے ہیں، جو کامن ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ انٹروڈیوس یور سیلف ہے، کس کمپنی میں جا رہے ہو، سیلری کتنی ہے، یہاں کتنے ایجنٹ کو پیسے دیے ہیں، اور وہاں سے یورپ کی کسی دوسری کنٹری میں تمہارے کوئی دوست احباب ہیں نہیں ہیں، یہ چیزیں یہ تقریباً ہر بندے سے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ذہن میں رکھیں، تو ان سوالوں پہ خاص دھیان دیں، اور جو انٹرویو کی تیاری ہے پلیز وہ گھر پہ کریں۔ آپ لوگ انٹرویو کو بہت ہی آسان سے لے لیتے ہیں کہ خیر ہے جناب میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، آپ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، انگلش بھی آتی ہوتی ہے، لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے؟ جو ابھی جو ویزا ریفیوز کرنے کی 2 بڑی وجوہات یہ ہیں، ایک ہے کہ ڈاکومنٹس مسٹیکس، دوسری تھی کہ لینگویج، انگلش لینگویج۔ اچھا لینگویج کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو انگلش آتی ہے لیکن بولتے نہیں ہیں نا آپ، جب بولتے نہیں اچانک بولنی پڑتی ہے، ایک تو جھجک بھی ہوتی ہے، اور ایک پھر سوچ کے جواب دینا پڑتا ہے، اس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بتا سوچتے رہے گا تو دن تو گزر جائے گا، وہاں تو کام کرنا ہے۔ وہ بولے گا آپ کو کام یہ کام آتا ہے نہیں آتا ہے، آپ سوچنے پڑ جائیں گے تو ان کا دن تو ویسے ہی گزر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فوری فوری جواب دینا ہوتا ہے، اس کے لیے میں آپ کو بہترین طریقہ یہ بتا رہا ہوں، کوسچن آنسر میں نے ایک کو آپ کو پوری انٹرویو ویڈیو بھی بنائی تھی، اور پھر سب کو کہتا ہوں کہ جو جس کو چاہیے لکھے ہوئے وہ بھی آئے میرے واٹس ایپ گروپ پہ آئے، تو اس کو میں وہ لکھے ہوئے بھی سینڈ کر دیتا ہوں، تو وہ تو آپ کو مل جائیں گے۔ اور یہ آپ لوگ پاکستانی جیسے ہیں، جو ہمارا کلچر ہے، یہ جو ہمارا سسٹم ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں پورے سال پڑھائی نہیں کرتے، جس دن پیپر ہوتا ہے نا صبح، اس رات کو کیا کرتے ہیں کتابیں ساری کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ نیند پوری آتی ہے، نہ وہ پیپر کوئی چیز یاد آتی ہے، ہر چیز مکس اپ ہو جاتی ہے، اور نیکسٹ ڈے پیپر میں سو رہے ہوتے ہیں، اور غنودگی چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور سارے کویسچن آنسر مکس آپس میں ہو چکے ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کس کا کیا جواب دینا تھا کس کا، اور سیم یہی عام بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ پہلے اس کو بہت ہی لینئر لیتے ہو، بعد میں کیا ہوتا ہے جب جوں جوں انٹرویو نزدیک آتا ہے پھر آپ پہ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے رٹے لگانے شروع کر دیتے ہو، رٹے میں ساری چیزیں مکس اپ کر دیتے ہو، کمپنی کا نام مالک کا کر دیتے ہو، مالک کا نام کمپنی کا کر دیتے ہو، ٹھیک ہے، شہر کا نام کسی اور جگہ کر دیتے ہو، ایئرپورٹ کا نام کسی اور جگہ کر دیتے ہو، تو ہر چیز آپس میں گڑبڑ کر دیتے ہو، کام ہو جاتا ہے خراب، پھر سوچنا شروع کر دیتے ہو، گھبرا جاتے ہو، پسینے نکل آتے ہیں سردیوں میں، وہ کہتے ہیں یار اس بندے کو کیا ہو گیا، یہ کیسے کام کرے گا؟ تو یہ مین وجہ ہوتی ہے۔ ابھی یہ ہے کہ آپ لوگ پیپر سارے مل جائیں گے، گھر پہ بیٹھیں، بہن بھائی کوئی بھی پڑھا لکھا ہے، امی ابو جو بھی پڑھے لکھے ہیں، ان کو وہ پیپر دیں، وہ آپ سے کویسچن کریں اور آپ ان کو جواب دیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اس سے آپ کی جھجک دور ہو جائے گی، گھبراہٹ دور ہو جائے گی، ایک آپ کی تھوڑی جو انگلش لینگویج ہے وہ جو ایک کیا کہتے ہیں ہیسٹیشن ہے یا فلوئنسی نہیں ہے وہ آ جائے گی، ٹھیک۔ ابھی میرے کئی اچھے خاصے عزیز ہیں، گریجویٹ ہیں اور ماسٹر کیے ہوئے ہیں پاکستان سے، یہ نہیں کہ ذہین نہیں ہے، ذہین ہے، انگلش بھی اچھی آتی ہے، لیکن جب ان سے انگلش میں بات کرتا ہوں تو آگے سے رپلائی نہیں کر پاتے ہیں، یا ٹائم لیتے ہیں، رپلائی کرنے میں ٹائم لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ بولتے نہیں ہیں۔ تو آپ لوگ کوشش کرو بولنے کی، کیونکہ وہاں بار بھی انگلش ہی آپ نے بولنی ہے، وہاں آپ سے پنجابی تو کسی نے بات نہیں کرنی ہے، کسی نے آپ کو پنجابی میں، سندھی میں، بلوچی میں، یا پشتو میں، یا کسی گلگتی بلتستانی میں، تو اس نے نہیں آپ کو سوال کرنا ہے کہ بھائی بتاؤ یہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اردو میں تو نہیں پوچھنا ہے، اس نے تو انگلش میں آپ سے پوچھنا ہے، انگلش میں آپ سے کہنا ہے کہ یار یہ کام کرو وہ کرو، آپ نے صرف یس اور نو تو نہیں کرنا ہے نا، اس کو جواب بھی دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ اس کو کیا بولو گے؟ یس، نو؟ نہیں، اس کو بتاؤ گے کہ آئی ہیو اسٹامک پین مین۔ تو تھوڑی انگلش سیکھو، آپ لوگ اتنی انگلش آتی ہے صرف جھجک ہے، ٹھیک ہے، اس کی گھر میں پریکٹس کریں، آپ کو بولا ہے کسی بہن بھائی یا کزن یا کوئی بھی گھر محلے میں کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے اس سے تھوڑی ہیلپ لے لیں، سوالوں کی تیاری کریں، اور اس کو بولیں تھوڑے سے سوالوں سے ہٹ کے بھی آپ سے کوئی اچانک سوال کر بیٹھے تو تاکہ اس کا بھی آپ جواب دے دیں۔
اور پھر یس نو بھی نہیں کریں اور بہت لمبا تفصیل میں بھی نہیں جائیں. جس کو انگلش بہتر آتی ہے نا ڈیٹیل میں نہیں جائیں، کیونکہ جتنا آپ ڈیٹیل میں جائیں گے نا اس سے سوال اور نکالتے ہیں، تو پھر وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخری رات کو پلیز رٹا نہیں لگائیں، پہلے سے تیاری کریں. اور گھبرانا بالکل نہیں ہے، صحیح ہے. اس کی بات پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ سے کوشچن کیا کر رہا ہے، پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ چیزیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یار لڑکے مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ یار میں شلوار قمیض پہن کے چلے جاؤں، اوپر واسٹ کٹ پہن لوں. بھائی پہن لو، جو مرضی ہے پہننا ہے پہن لو، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ لوگوں نے آنا ہے، انگلش کنٹریز ہیں یہ سارے، انگلش تو نہیں یورپین کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز میں سب جو ہے وہ پینٹ شرٹ ہی پہنتے ہیں. حتیٰ کہ گاؤں دیہات میں جو بھیڑ بکریاں چراتے ہیں نا وہ بھی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں. تو یہاں آپ کو پہننی ہی پڑے گی. لیکن ایسا ہے کہ اگر آپ گاؤں دیہات کے ہیں اور پہلے نہیں پہنی ہے، یا شرم آتی ہے، جھجک آتی ہے، پیچھے کتے لگ جاتے ہیں پینٹ پہنے تو پلیز وہ اتنا رسک نہیں لیں کہ کتا کاٹ لے. تو پلیز وہ ایسا کریں کہ وہ پینٹ شرٹ نہیں پہنے. کیونکہ ایسا نہیں کہ پینٹ پھنسائی ہوئی ہے، اوپر شرٹ چڑھا لی ہے، اوپر جناب نے اس کے بٹن بند کر دیے ہیں، یہاں سے گلا بند ہو رہا ہے، سانس بند ہوا پڑا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پسینے چھوٹے ہوئے ہیں اور اس میں جناب ایک کیا کہتے ہیں کوزے میں جن پھنسا لیے. تو یہ کام نہیں کریں. جس نے نہیں پہنا ہے یہ اس کو تھوڑا سا پرابلم فیل ہو رہی ہے، اور شلوار قمیض میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، شلوار قمیض پہن کے چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ منع نہیں کرتے کہ آپ نے کیوں پہن لیے، لیکن پریکٹس کریں. جنہوں نے نہیں پہنی ہے وہ آگے پہنیں گے، یہاں پہ ان کو پہننی پڑے گی. لیکن اگر وہاں سمجھتے ہیں کہ پرابلم ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پینٹ شرٹ ہی پہن کے جائیں، شلوار قمیض پہن کے جائیں. ٹھیک ہے. لیکن لنگی چنگی باندھ کے نہیں چلے جائیں. پینٹ اپنی شلوار قمیض پہنے اور یہاں جب آئیں گے خود ہی پھر پینٹیں پہنی آ جائیں گے، سب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پریشان نہیں ہونا، یعنی کہ گھبرانا نہیں ہے کسی چیز پہ. تو اس کے بعد جناب اگلا جو مین ٹاپک آتا ہے وہ یہ ہے کہ دسمبر میں ورک پرمٹ کیوں کم ہے. بھائی دسمبر میں ورک پرمٹ جو ہیں وہ اس لیے کم ہے، میں نے بہت ساری ویڈیوز میں بتایا ہے کہ یہاں سردیاں ہوتی ہیں، کنسٹرکشن کے کام ہوتے ہیں. سردی میں کنسٹرکشن کا کام سردی کی وجہ سے، برف باری کی، ابھی برفیں تو نہیں وہاں پڑی ہیں لیکن کچھ جگہ پہ پڑی ہے، کچھ جگہ پہ نہیں پڑی ہے. یہ بھی جو ملک ہے کافی بڑا ہے، رقبے کے لحاظ سے آبادی کم ہے لیکن رقبے کے لحاظ سے کافی بڑا ہے. تو کچھ ان کے ایریاز ہیں جو بہت ٹھنڈے ہیں، کچھ تھوڑے بہتر ہیں. تو جو ٹھنڈے ایریاز ہیں وہاں کہیں کہیں برف پڑی ہے، لیکن ابھی برفیں پڑیں گی. اور سردی کافی زیادہ ہے، جو وہ لڑکے رہ رہے ہیں وہاں ٹھیک ٹھاک سردی ہوتی ہے. تو یہ جو رشیا کے ساتھ اسٹیٹس لگتی ہے نا، بالٹک جتنی بھی اسٹیٹس ہیں یہ ٹھنڈی اسٹیٹس ہیں ساری، سردی زیادہ ہوتی ہے تو سردیوں میں کام کم ہوتا ہے. تو دوسرا ویسے بھی ہے 2022 کے تقریباً کوٹا پورا ہو چکا ہے. تو ابھی جو گرنے چنے رہ گئے ہیں یا کچھ بس کمپنی کا دی ہوا تھا پرمنٹ، تو کس وجہ سے ڈیلے ہو گیا یا ایجنٹ کی وجہ سے یا ایمبیسی کی وجہ سے، تو وہ ابھی یہ کلیئر کر رہے تھے. تو اس کی ٹینشن نہیں لیں، پریشان نہیں ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے سال بے انتہا ویزے آپ کو بتایا 9,000 سے لاکھ تک ویزے ہے. تو بہت ملیں گے. اب بس آپ لوگ کوشش کریں، اور یہ بہت بڑا آپ کے لیے ایک گیٹ ہے، یورپ میں آنے کا ایک گیٹ ہے. اتنے سستے میں یورپ میں لوگ نہیں آ رہے ہیں. ہم لوگ بڑے پیسے لگا کے آئے اپنے وقتوں میں، تو آپ لوگ ابھی جو آ رہے ہو یہ بہت ہی سستے میں آ رہے ہیں. تو چانس ہے، اس چانس کو اویل کریں، چانس کو ضائع مت کریں. یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے رستے اور نکالیں گے، سیٹ ہو جائیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد امبیسی کا میں نے بتایا تھا کہ وہی 9 جنوری کو ہی کھلی کہ امبیسی. ٹھیک ہے. اس کی ٹینشن میں نہیں لیں. اچھا پھر ایک اور چیز آ رہی ہے جناب سننے میں کہ نئے سال سے نیو رولز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. نیو رولز کیا ہے، میں بھی ابھی صحیح نہیں ہے، شور نہیں ہے، لیکن سننے میں آ رہی ہے چیزیں، بہت ساری باتیں. جب باتیں سننے میں آتی ہیں تو پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوتی ہی ہے نا. ٹھیک ہے. میں بھی یہ چینج ہو جائے، چینج ہوگا تو اچھی بات ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو تھوڑے پڑھے لکھے ہیں یا جن کو تھوڑا سا کوئی آفس کام کا تجربہ ہے ان کے لیے بہت بہتری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں یا جنہوں نے بس دھکا دے کے پڑا ہوا ہے ان کو پھر بھی ایجنٹ کی ضرورت ہی پڑے گی. تو سیلف سروس ہے وہ. اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان کی ویب سائٹ ہوگی، ٹھیک ہے، اس پہ جا کے اپنی آئی ڈی خود اپنی بنانی ہوگی. ٹھیک ہے. اور سارا کچھ اپنے جو اس کا کرنا ہے، ڈاکومنٹس جو جو مانگیں گے آپ نے خود وہاں سبمٹ کر دینے ہوں گے. ایمبیسی میں جا کے دینے پڑیں گے، بتائیں گے آپ کو یہ ڈاکومنٹس چاہیے، اتنی پکچرز چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، اس کی یہ کاپیز چاہیے، یا آپ کا ایف آر سی چاہیے، یا آپ کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے، وہ ساری آپ میڈیکل انشورنس چاہیے، جو بھی چیزیں چاہیے وہ بنا کے لے جائیں گے. آپ آن لائن ایک دن اس سے اپائنٹمنٹ ڈیٹ بک کریں گے، وہاں جا کے اس ڈیٹ پہ آپ سارے سبمٹ کریں گے. ٹھیک ہے. آئی ڈی آپ کی آلریڈی کریٹ ہو چکی ہوگی، جو آپ کو پہلے ایک ڈیٹ دی ہوگی یا آپ کو جیسے اپلائی کیا ہوگا اس تاریخ کو. تو وہ سارا آپ جمع کروا کے آ جائیں گے. پھر آپ کو ویزا جب لگ کے آئے گا آپ کو ای میل کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو ایجنٹ آپ سے 2-4 لاکھ 5-5 10-10 لاکھ ایسے مار لیتے ہیں نا، یہ ورک پرمٹ کا یہ چکر ہے، تو یہ وہ چکر ہے، تو یہ چکر ہے.
یہ اس پیسوں سے آپ بچ جائیں گے۔ لیکن تھوڑے سے پڑھے لکھے نا 12-14 پڑھے ہوئے ہیں یا میٹرک اچھی انگلش میڈیم سے کی ہوئی ہے یا ویسے کانفیڈینس ان میں یا آفس ورک کرتے رہیں تو ان کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ وہ اتنے یہ 12-14 لاکھ والے چکروں سے بچ جائیں گے، 2-4 لاکھ میں کام ہو جائے گا ان کا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ خیر کرے گا، امید ہے سننے میں آ رہی ہے باتیں تو انشاءاللہ تعالی کچھ بہتری ہوگا۔ تو ایجنٹوں کا یہ جو بڑے بڑے کھاتے ہیں یہ بند ہو جائیں گے، ایجنٹ بیچ میں سے نکل جائیں گے۔ ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن اللہ کرے یہ کنفرم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ گھبرائے نہیں، یہ ایجنٹ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی، یہ بڑے استاد ہوتے ہیں، یہ وہ ان کا وہی چکر ہوتا ہے کہ جب تالا بنتا ہے نا تو چور نے پہلے سے چابی بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کھولنے کے طریقے بنائے ہوتے ہیں، ایجنٹوں نے بھی بہت سارے طریقے بنائے ہوتے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ اور تو اپنا روزی روزگار تو نہیں چھوڑنا ہے نا، یہ کچھ اور طریقہ نکال لیں گے، ٹھیک ہو سکتا ہے یہ صرف آپ کے ڈاکومنٹیشن یا فائل تیار کرنے کے لیے ہی اس کے پیسے لینا شروع کر دیں، تو یہ اپنا کام نکال لیں گے۔ تو جو لڑکے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوں، پریشان نہیں ہوں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی حل ہو جائے گا۔ اور اچھا ابھی جو اگلی بات ہے، مین چیز اس انٹرویو کی جو اس ویڈیو کی ہے، اس میں دو چیزیں تھی، ایک میں نے بتایا تھا کہ اپائنٹمنٹ ریشیڈول ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے، آپ کوشش کریں ایجنٹوں کے کان پکڑیں، ان کے پیچھے لگ جائیں۔ اور دوسری جو مین چیز تھی وہ ہے ویزا انٹرویو کے بغیر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اچھا جو انٹرویو ہے یہ صرف اور صرف پاکستان میں ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، یا صرف پاکستان سے لوگ نہیں آ رہے ہیں، یہاں پہ ویتنام، نیپال ہے، اس کے بعد انڈیا ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، یہ 5-6 ملک بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صرف پاکستان کے انٹرویو ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں اس کی میں بار بار اپنی ویڈیوز میں بار بار وجہ بتا رہا ہوں کہ پاکستانی نے ایک مائنڈ بنا ہوتا ہے، جو یہاں پہ رہ رہے ہیں نا، کافی سارے دوست یار آئے ہیں اور آ بھی رہے ہیں، وہ آتے ہیں پہلے سے مائنڈ بنایا ہوا کہ ہم نے بھاگنا ہے، کدھر بھاگنا ہے، اٹلی بھاگنا ہے، کچھ ہیں جو پرتگال بھاگنے ہیں، کچھ ہے جو اسپین بھاگنے ہیں، سب نے مائنڈ بنائے ہوئے، کچھ چند ایک ہیں جن کے کوئی دوست وغیرہ جرمنی یا فرانس وغیرہ میں ہوتے ہیں یا بیلجیم ہوتے ہیں، انہوں نے ادھر جانا ہے، لیکن اکثریت اٹلی 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 اٹلی، سوتے میں بھی اٹلی بولتے رہتے ہیں، جاگتے میں بھی اٹلی بولتے ہیں، چلتے پھرتے کھاتے پیتے باتھ روم جاتے تک اٹلی ان کے بس دماغ میں گھسے ہوتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ پاکستانی بندے بھاگے ہیں ادھر، کمپنیوں سے، کمپنی نے خرچہ کیے ہے، ٹھیک ہے، ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، پورے پروسیس سے اس میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، ہوم آفس کا بھی ٹائم لگتا ہے، کمپنی کا لگتا ہے، جو بیچ میں لوگ ہوتے ہیں ان کا ٹائم لگتا ہے، ادھر ایمبیسی کا لگتا ہے، ادھر جو ان کے یہاں مختلف ادارے ہیں، ٹھیک ہے، جو بعد میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، کئی پرابلم ہوتے ہیں ان میں، جو ٹی آر سی والے آفس والے ہیں ان کا بھی ٹائم لگتا ہے، سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے، آپ لوگ بھاگ جاتے ہو، ان کا سارا کام خراب نا۔ تو انہوں نے بولا یار یہ لوگ زیادہ بھاگتے ہیں، اس لیے آپ لوگ جیسے انٹرویو کرنا شروع کر دیں گے، دیکھو یار یہ ایک گھگو بن جاتے ہیں بالکل، انگلش میں کچھ بولتے ہیں کہ پانی لے وہ چائے اٹھا کے لے آتے ہیں، صحیح سمجھ رہے نا آپ، کہ وہاں سے پہلے پہلے ایسے ہیں، پاکستانی کوئی انٹرویو نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ایسے ہی ہیں، لیکن وہاں جب انہوں نے دیکھا یہ تو بالکل بتے ہیں، گھگو ہیں، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے بولا یار تھوڑا سا ان سے انٹرویو لو کہ ان کو انگلش ایلو آتی ہے نہیں آتی ہے، پھر جب یہ ہوا پھر وہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، انہوں نے بولا اب ان سے پتہ کرو یار، تھوڑے سے حساب لگاؤ، ججمنٹ کرو کہ یار یہ انہوں نے ادھر ہی رکنا ہے کہ بھاگنا ہے آگے۔ تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے انٹرویو پاکستانی کی ہے، اور سخت سے سخت ہوتے گئے دن بدن، کیونکہ دن بدن وہاں انٹرویو سخت ہوتے گئے، یہاں سے دن بدن پاکستانی بھاگتے گئے۔ انہوں نے بولا اس سے پہلے کوئی اور آفت آ جائے سر پہ، بھاگ جو یہاں سے، پیچھے کتے لگے ہوئے ہیں، اتنے بندے بھاگے، اتنے بندے بھاگے، اٹلی بھر گئے بھائی۔ اب ایک دن جیسے یہاں یو کے میں پاکستانی زیادہ ہیں اور دوسرے گورے اور دوسرے لوگ کم ہیں، ایسے اٹلی میں بھی ایک دن ہو جائے گا کہ پاکستانی زیادہ ہو جائیں گے، اٹالین کم ہو جائیں گے۔ کہ خدا کے واسطے یہ کمپنیاں بہت سارے پیسے خرچ کرتی ہیں، ٹائم ضائع کرتی ہیں، محنت کرتے ہیں کہ بندہ آئے گا یار ہماری کچھ ہیلپ کرے گا، اور آپ لوگ کیا کرتے ہو، آتے ہو اور آگے بھاگ جاتے ہو۔ رکیں، اپنے جو پیسے ویسے لے کے آئیں کم از کم وہ تو اتاریں، لوگوں کو دیں، پھر کچھ آگے چلتے ہیں، یار اتنا ایسا مت کرو ظلم اپنے آپ پہ بھی ان پہ بھی، ٹھیک ہے بس دوستو۔ اور مجھے جناب میرے واٹس ایپ گروپ پہ آ جائیں، کوئی سوال جواب پوچھ رہا ہوں وہاں پوچھ لیا کریں، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، نیا سال سب کو مبارک ہو، میرے ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیا کریں، فیملی فرینڈز میں پروموٹ کریں، ٹھیک ہے، آپ کی ہیلپ کی بہت ضرورت ہے، بہت شکریہ جناب، اللہ حافظ، السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔